मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शहनाज सिसल है और मैं एक बार फिर प्रीसर पाकिस्तान की जानिब से बाइबल मुताला कोर्स जिसका नाम है फिरदौस, दोज़ख और ज़िंदगी बाद मौत के चौथे हफ्ते में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि खुदा ताला ने इंसान की ज़िंदगी के दिन मुतय्यन कर दिए हैं। वो हाकिम आला हैं, वो सब पर बल्कि मौत और मौत के दिन पर भी इख्तियार रखते हैं। फिर मज़ीद हमने ये देखा कि खुदावन यीशु मसीह सबसे पहले मुर्दों में से ज़िंदा होकर मौत पर फतह पा गए और हम सबको एक कव्वी उम्मीद दिला दी कि हम भी जी उठेंगे और हमें अब्दी ज़िंदगी की नवीद दी। आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा कि किस तरह से पुराना अहदनामा और नया अहदनामा इस बात की शहादत देते नज़र आते हैं कि क़यामत होगी, मुर्दे जी उठेंगे, यानी मौत के बाद ज़िंदगी है। लेकिन वो मुर्दे जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो अबदी ज़िंदगी की क़यामत के लिए जी उठेंगे, लेकिन वो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते वो सज़ा की क़यामत के लिए जी उठेंगे। और आज मखसूस तौर पर हम ये सीखेंगे कि ईमानदारों की क़यामत कैसी होगी। तो आइए कलाम पाक के हवाला जात की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दो हवाला जात हम देखेंगे वो बुज़ुर्ग याकूब का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत, और फिर खुदावंद की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 10वां बाब और 28वीं आयत। और यहाँ पर हम जिन कुलीदी अल्फाज पर निशान लगाएंगे वो है बदन, जिसके हर हवाला पर आप लकीर लगाएंगे, जान या रूह के नीचे जो है वो आप तिरछी लाइन लगाएंगे, और उसी लफ्ज़ जो है जो कि खुदा बाप के लिए इस्तेमाल किया गया है उस पर आप तिकोन का निशान बनाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुलीदी अल्फाज जो हैं वो मतन में बहुत अहमियत रखते हैं, और अगर आप इनको मार्क करते हैं तो इसके ज़रिए से आप मतन को बहुत आसानी के साथ खोल सकते हैं और उसको बयान कर सकते हैं। तो आइए हवाला को पढ़ते हैं और फिर कुलीदी अल्फाज पर निशान लगाते हैं। गर्ज़ जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बग़ैर अमाल के मुर्दा है। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। और आइए अब सवालात की जानिब बढ़ते हैं, और हमारा पहला सवाल है कि बदन पर निशान लगाने से आपने क्या सीखा। तो जब हम इन दोनों आयात को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बदन और रूह का आपस में गहरा ताल्लुक़ है और दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। हम मज़ीद ये देखते हैं कि बदन जो है वो बग़ैर रूह के बिल्कुल मुर्दा है, और बदन के अंदर ज़िंदगी दरअसल रूह के वसीला से ही है। मज़ीद हम ये देखते हैं कि बदन को ख़त्म किया जा सकता है और बदन को इंसान भी ख़त्म कर सकता है, और खुदा भी ये हक़ रखते हैं कि वो बदन को ख़त्म कर सकें। अब ये तो हो गया बदन के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके मुकाबले में रूह जो है उसके बारे में हम क्या सीखते हैं। तो जब इन हवालाजात पर हमने निशान लगाया तो हमने ये सीखा कि रूह ही है जो बदन को ज़िंदगी देती है और रूह को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की वो ज़ात है जो कि रूह को ख़त्म कर सकती है और उसे जहन्नुम में हलाक कर सकती है। इस तरह से हम ये जान पाते हैं कि रूह का और बदन का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तो आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यीशु के शागिर्द दुनिया की नफ़रत के नतीजे में इस कदर अज़ियत बर्दाश्त करने वाले थे कि बाज़ तो शायद अपनी जान खोने वाले थे। तो आपके ख़्याल में मत्ती का ये हवाला 10वां बाब और उसकी 28वीं आयत किस तरह से उनकी मदद कर सकती है? ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहे, और वहाँ पर वो उन्हें बदन से ज़्यादा रूह की अहमियत के बारे में बता रहे हैं
کیونکہ وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ فانی ہے اور ختم ہو جانے والا ہے، مگر روح ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ لہٰذا انہیں جب اذیتیں، تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں تو انہیں قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بدن ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا انہیں اپنی روح کو بچانے کی اور محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک مسیحی ہوتے ہوئے یہی پیغام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، کہ ہم آج جب اس کے نام سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بدن کی نہیں بلکہ اپنے روح کی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ بدن ایک دن ویسے ہی فنا ہو جانا ہے، تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی، بلکہ اگر یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتی ہے یا ہم اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو اس سے زیادہ بابرکت اور مقدس چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ لفظ ڈر یا خوف جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ احترام اور بھروسے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اب جب آپ موت کے بارے میں اتنا کچھ جان چکے ہیں تو موت سے متعلق جاننے کے لیے آپ کو کس پر اعتماد کرنا ہے؟ کیا دنیا پر، اس کے لٹریچر پر، یا خدا پر؟ یقیناً ہمیں خدا پر ہی یقین رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی موت پر اختیار رکھتے ہیں۔ تو اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا ان دونوں حوالہ جات سے، تو اس کے مطابق کیا انسان خدا کی اجازت کے بغیر آپ کی زندگی لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ہماری جان لیتا ہے تو وہ یقیناً خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ خداوند ایسا کرنے دیتے ہیں اور اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہماری جان لے سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ انسان سے یا خدا سے؟ یقیناً ہمیں اس سے ڈرنا ہے جو ہماری روح کو اور ہماری جان دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتے ہیں، اور وہ واحد خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ انسان سے یا خدا تعالیٰ کی ذات سے؟ کیا کہیں آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی پہچان اور اپنے خداوند کی سچائی کو دوسروں تک پہنچانے سے گریز کرتے ہیں یا اپنی شناخت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو یہ حوالہ آپ کی بے حد مدد کرے گا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم خداوند کے پیغام اور ان کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی۔ تو آئیے روح اور بدن کے تعلق کو مزید جاننے کے لیے اگلے حوالے پر غور کرتے ہیں۔ اگر موت پر انسان کے جسم سے اس کی روح یا جان نکل جاتی ہے تو پھر وہ روح کہاں جاتی ہے؟ آئیے خداوند یسوع مسیح کے بیان پر غور کرتے ہیں، جہاں پر ہمیں دو اشخاص کی زندگی اور موت کی کہانی نظر آتی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا خداوند کا انجیلی بیان، اس کا 16 باب اور اس کی 19 آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ اور یہاں پر ہم جن کلیدی الفاظ کو مارک کریں گے وہ ہے دولت مند آدمی، جس پر آپ ڈالر کا نشان بنائیں گے، اور لازر یعنی غریب آدمی، اس کے حوالوں کے نیچے آپ لکیر لگائیں گے، اور مر گیا جو لفظ ہے اس پر آپ کتبہ بنائیں گے، اور عالم ارواح لفظ جو ہے اس کے آپ نیچے کی طرف یعنی ڈاؤن ورڈ ایرو جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ویڈیو کو پاز کیجئے اور پھر جو ہے وہ کلیدی الفاظ پر نشان لگائیے تاکہ ہم اپنا سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ تو یقیناً آپ نے الفاظ پر نشان لگا لیے ہوں گے۔ تو آئیے اب سوالات کے ذریعے سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو پہلا سوال ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے دولت مند آدمی کی زندگی کیسی تھی؟ اور جب ہم 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی دولت مند شخص تھا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اور بہت ہی اچھی اور خوشگوار زندگی اس کی گزر رہی تھی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا۔ ہمیں اس کے رویے میں خود غرضی نظر آتی ہے۔ وہ صرف اپنی خوشی کو دیکھتا ہے اور وہ دوسروں پر نظر نہیں کرتا۔ اور اس کے مقابلے میں ہمیں ایک اور شخص نظر آتا ہے اور وہ ہے لازر۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا شخص ہے اور موت سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی غریب شخص تھا اور بیمار تھا، اس کا جسم جو ہے وہ زخموں سے اور ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک دولت مند کا گھر ہے، اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ بیٹھ جاتا تھا تاکہ اس کے بچے ہوئے جو ٹکڑے جو اس کی میز سے گرتے ہیں ان سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو ہمیں یہاں پر ان دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوا۔ موت کے بعد دولت مند آدمی اور غریب آدمی کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں تھے اور وہ جگہ کیسی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد دونوں کی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، اور اگلی تصویر جو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لازر جو ہیں وہ ہمیں بزرگ ابراہیم کی گود میں نظر آتا ہے، جبکہ امیر آدمی جو ہے وہ ہمیں عذاب کی جگہ پر نظر آتا ہے۔ اب یہ جگہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا جان سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر عالم ارواح کے لیے یا عالم اسفل اور پاتال کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو نئے عہد نامے میں یعنی کہ یونانی زبان میں مرقوم ہے، وہ ہے ہیڈیز، اور اسی کا ہم معنی لفظ پرانے عہد نامے میں شول ہے، اور یہ سب ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ جب ہم اس لفظ کو اور اس کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیڈیز یا عالم ارواح دو حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصہ فردوس کہلاتا ہے جسے ہم پیراڈائز بھی کہتے ہیں، اور جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ پلیس آف ٹورمنٹ یا عذاب کی جگہ بھی کہلاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب لازر جو کہ یہاں پر مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، وہ سیدھا ابراہیم کی گود یا پیراڈائز یا فردوس میں چلا جاتا ہے، جبکہ وہ امیر آدمی جو ہے وہ عذاب کی جگہ پر چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو تکلیف ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، اور اس کو سب چیزیں جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں، اور وہ نہ صرف بزرگ ابراہیم بلکہ وہ لازر کو بھی آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر جب انہیں وہاں دیکھتا ہے تو وہ بزرگ ابراہیم سے سوال کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ لازر جو ہے وہ اسے آ کر پانی پلائے، لیکن بزرگ ابراہیم اسے کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے جس کے ذریعے سے تبادلہ ناممکن ہے، یعنی کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اس جگہ کو جہاں اسے بھیجا گیا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور جہاں پر وہ ہے اسے وہیں پر رہنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایماندار ہیں، جو خدا کے نام سے یا خدا کے بندے ہوتے ہوئے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ فردوس میں جاتی ہے، جبکہ وہ جو کہ غیر ایماندار ہیں وہ دراصل عالم ارواح یعنی کہ عذاب کے مقام پر چلے جاتے ہیں۔ ان آیات میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ دولت مند آدمی ایک اور گزارش کرتا ہے، اور وہ گزارش کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ لازر کو جو ہے وہ نیچے بھیجا جائے تاکہ میرے بھائی جو ہیں وہ اسے دیکھیں اور یہ جان کر وہ توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ یعنی وہ پچھتا رہا ہے، اسے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے وہ یہ نتیجہ بھگت رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھائی بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے جیسا وہ زمین پر گزار کر گیا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس کے بھائی بھی اس کی طرح اس جگہ پر آئیں۔ لہٰذا وہ درخواست کرتا ہے بزرگ ابراہیم سے کہ وہ لازر کو نیچے زمین پر بھیجیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ ابراہیم کا اس بارے میں کیا جواب تھا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پرانا عہد نامہ یعنی کہ موسیٰ کی شریعت اور صحائف انبیاء ہی کافی ہیں، یعنی انسان کو ہدایت کے لیے اور سیکھنے کے لیے خدا کا کلام ہی وہ معیار ہے جو کہ سب کچھ سکھا سکتا ہے۔
اور انہوں نے اس کو رد کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اور آج وہ اس کا نتیجہ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ کتنا اہم ہے آج میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم خدا کے کلام کو جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر غور و فکر کریں، اسے پڑھیں، اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، نہ کہ دنیاوی، جسمانی اور معاشرتی تجربات جو ہیں ان کو ہم فالو کریں، بلکہ ہمارا سٹینڈرڈ، ہمارا معیار خدا کا کلام ہے، اور وہی ہمیں درست تعلیم دے سکتا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ 30 اور 31 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر توبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور توبہ کا مطلب ہے تبدیلی سوچ، جو زندگی کا رخ بدل دے، یعنی ذہنی سوچ کا بدل جانا، جس سے کہ ہماری زندگی اور ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے۔ دولت مند شخص کے خیال میں کون سی چیز اس کے بھائیوں کو توبہ کرنے پر آمادہ کر سکتی تھی، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دولت مند شخص نے بزرگ ابراہیم سے کہا کہ اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھ کر اور دوبارہ زندہ ہو کر زمین پر جائے گا تو وہ لوگ توبہ کریں گے اور پھر اپنی زندگی کے طریقہ کار کو بدلیں گے۔ یعنی وہ خدا کے کلام سے زیادہ معجزات پر یقین رکھنے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور آج ہم سب کی بھی یہی حالت ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں بہت سارے معجزات رکھتے ہیں، وہ اس کی گواہی دیتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان کی سوچ، ان کے خیال، ان کے کام بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ پہلے سے تھے۔ تو کیا صرف معجزات ہماری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، ہماری سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ کسی حد تک تو ممکن ہے، لیکن ہماری سوچ، ہماری تبدیل شدہ زندگی کلام مقدس پر بیس کرتی ہے۔ جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں جانتے، جب تک ہم اس کی گہرائی سے مطالعہ اس کا نہیں کرتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کو نہیں جانتے، تب تک ہماری زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح یہی معیار مقرر کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، جاننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آج پریسیپٹ یہی خدمت آپ کے لیے انجام دے رہا ہے۔ ہم آپ کے پاس یہ مطالعہ لے کر آتے ہیں تاکہ صرف اور صرف خداوند کے کلام کے ذریعے سے آپ خداوند کے سچائیوں کو اور گہرائیوں کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر کے ایک نئی پیدائش اور نئے انسان کو حاصل کر سکیں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح یا جان جو کہ چلی جاتی ہے اپنے ابدی مقام پر، تو کیا وہ واقعی اس کا ابدی مقام ہے؟ یعنی فردوس اور عالم ارواح یا اس کا عذاب جو ہے وہ واقعی ابدی مقام ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ باقی ہے؟ تو اس بات کو سیکھنے کے لیے اور بدن کی قیامت کو سیکھنے کے لیے ہم اگلے حوالے کو دیکھیں گے، اور وہ ہے پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پہلا خط اور اس کی 15واں باب اور اس کی 12 سے 22ویں آیات۔ اور یہاں پر آپ جن کلیدی الفاظ کو مارک کریں گے وہ ہیں خداوند یسوع مسیح، ان کے ہر حوالہ پر آپ صلیب کا نشان بنائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ ضمائر دیے گئے ہیں جیسے جی اٹھا یا زندہ کیے جائیں گے یا قیامت، تو وہاں پر آپ اپورڈ ایرو بنائیں گے، اور جہاں پر لفظ مردے یا سو گئے کا لفظ ہے وہاں پر آپ کتبہ بنائیں گے، اور خدا تعالیٰ کے ہر حوالہ پر آپ تکون کا نشان بنائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کیجئے اور کلیدی الفاظ پر نشان لگائیے، اور پھر ہم دوبارہ اپنے سوالات اور جوابات کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی اور یہ یقین رکھے کہ موت کے بعد ہی قبر جو ہے وہ اس کا ابدی مقام ہے اور جہاں وہ خاک میں مل جاتا ہے، تو پھر یہ آیات پڑھ کر آپ کیا سیکھتے ہیں؟ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں اور اس سوچ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ختم ہو چکا ہے ہر چیز کا سلسلہ، تو میرے خیال میں ہمارا ایمان بالکل بے فائدہ ہے۔
ہم جو بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے وہ سب کچھ بیکار ہے. ہم جو مصیبتیں جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں, جو تکلیفیں سہ رہے ہیں, جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک بے فائدہ ہے. تو ہمارا ایمان, ہماری زندگی, ہمارا سب کچھ بے فائدہ ہے اگر ہم قیامت پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے. اگر ہم اس حوالے کی چند آیات پر غور کریں تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت اگر نہیں ہوگی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے ہماری زندگیوں پر. اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی تو آیت نمبر 17 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 17 کے مطابق اگر مسیح نہیں جی اٹھے تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور تم اپنے گناہوں میں گرفتار رہو گے. یعنی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا, خاص طور پر ایک حقیقی ایماندار ہوتے ہوئے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے اس زندگی اور اس کی رنگینیاں ہی سب کچھ ہیں اور وہ جو دل چاہے وہ کرتا رہے گا, اور اس کا یسوع مسیح پر ایمان لانا اور یہ کہنا کہ میں مسیحی ہوں بیکار ہے, بے فائدہ ہے اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اور 18ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کو دیکھنے سے اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی تو ہم تو شاید بہت ہی مایوس ہو جائیں گے. جب ہمارا کوئی عزیز, جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے گا تو ہمارے پاس کوئی امید, کوئی ہوپ نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا. وہ ایماندار جن کو ہم ایماندار کہتے ہیں, جو ہمارے عزیز ہیں, جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا, ان کے لیے کوئی امید نہیں, نہ ہمارے لیے کوئی امید ہے کہ ہم ان کو دوبارہ دیکھ پائیں گے. اور پولس رسول جو ہیں وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں, اگر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی تو ایسے لوگ شاید بد نصیب لوگ ہیں, اور وہ خدا پر, خدا کی حقیقت پر اور یسوع مسیح کے آنے اور جی اٹھنے کو جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں. ان کا علم محدود ہے اور وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اور 20ویں آیت جو ہے وہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح پہلا پھل بنے, تو جب پہلے کا لفظ استعمال ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ دوسرا, تیسرا اور مزید پھل بھی ہیں. اس لیے ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر پہلے پھل بنے تو پھر یقیناً ہم بھی دوبارہ جی اٹھیں گے. اور یہ امید ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی مصیبت, ہر طرح کی پریشانی برداشت کرنے کے لیے کافی ہے. اور ہمارا مسیح پر ایمان کبھی بھی نہیں ڈگمگانا چاہیے. 20 سے 22 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا وہ لوگ جو جی اٹھیں گے, جو سو گئے ہیں, اگر ایسا ممکن ہے کہ وہ جی اٹھیں گے تو پھر یہ کیسے اور کس کے وسیلہ سے ہوگا؟ تو ہم خدا ان کے کلام سے بہت اچھے طریقے سے اب تک یہ جان چکے ہیں کہ وہ لوگ یقیناً جی اٹھیں گے. وہ سو رہے ہیں اور جب وہ دوبارہ جی اٹھیں گے تو پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جی اٹھیں گے. وہی ان کو زندگی دیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائیں گے. تو پھر یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر, ان کی ہدایات پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں, اور اس زندگی میں رہتے ہوئے جو ہمیں اسی لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس ابدی زندگی کے لیے تیار کر سکیں. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ موت اور قبر ہی ہمارا حاصل نہ ہو بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ مبارک ہیں, لیکن اگر نہیں تو یہ ابھی بھی سوچنے کی گھڑی ہے, ابھی بھی وقت ہے. خداوند آپ کو وقت دے رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی ان کو سچے دل سے قبول کریں اور ان کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے ابدی زندگی کو حاصل کریں. موقع آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے. اس حوالے کے مطابق چونکہ ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے
تو ہم کیسے بدن پائیں گے؟ آئیے اسی خط میں مزید ہم آگے بڑھتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ تو پولس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کو پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 35 سے 38 آیات۔ اور آئیے پہلے کلیدی الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو مارک کریں گے آپ۔ تو سب سے پہلے لفظ مردے یا مرے پر آپ خطبہ کا نشان بنائیں گے۔ جی اٹھتے ہیں اور زندہ جو لفظ ہے اس کے اوپر آپ اپورڈ ایرو بنائیں گے، اور جسم یا انسانی جان یا بدن کا جو بھی حوالہ ہوگا اس کے نیچے آپ لکیر لگائیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کیجئے، کلیدی الفاظ پر نشان لگائیے دھیرے دھیرے متن کو پڑھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 35ویں آیت میں پولس رسول ایک سوال، ایک نہیں بلکہ 2 سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ وہ قیامت میں جی اٹھیں گے۔ یہ 2 سوال ہیں، اور آج شاید ہم سب کے پاس بھی یہی سوال موجود ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اس سوال کا جواب ہمیں کس طرح سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو جاننے کے لیے جسم کے جن جن حوالوں پر آپ نے نشان لگایا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کو جانیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پولس رسول یہاں پر ہمیں ایک بائیولوجسٹ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ وہ ایک مثال دے رہے ہیں جو کہ ایک پودے کی مثال ہے، ایک بیج کی مثال ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جسم جو کہ قیامت کے بعد ہمیں دیا جائے گا، وہ کس طرح سے دیا جائے گا، کیسا ہوگا، اور اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بیج جو ہے وہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے، جب زمین کے اندر وہ دفن ہو جاتا ہے تو بالکل ایک مردہ حالت میں ہوتا ہے، لیکن دفن ہو جانے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک پودا جنم لیتا ہے جو کہ بالکل اس بیج سے مختلف نظر آتا ہے، اور اس کے کیریکٹرسٹکس، اس کی خصوصیات جو ہیں وہ بالکل اس بیج کی مانند ہوتی ہیں، لیکن اس کی شکل و شباہت اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل اس بیج سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ قیامت کے دن زندہ ہوتا ہے اور اسے نیا بدن عطا کیا جائے گا، تو وہ بدن جو ہے وہ اس بدن سے جو کہ اس کا زمین پر تھا قدرے مختلف ہوگا، اور وہ بدن جس میں اسے دفنایا گیا تھا وہ یقیناً اس کی روح سے، اس کی جان سے تو مطابقت رکھے گا، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ ڈفرینسز جو ہیں وہ پائے جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ مختصر طور پر سیکھا کہ وہ بدن بالکل مختلف ہوں گے اس بدن سے جو کہ ہم زمین پر رکھتے ہیں۔ مزید اس بدن کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اگلے حوالے پر غور کرتے ہیں، اور وہ اگلا حوالہ بھی پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پہلا خط ہے، اور جس کا 15واں باب اور اس کی 42ویں آیت سے 49ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی ہم جن کلیدی الفاظ کو مارک کریں گے وہ ہیں قیامت اور جی اٹھتا یا اٹھنا، اور اس پر ہم اپورڈ ایرو بنائیں گے، اور وہ تمام ضمائر جو جسم کو ظاہر کرتے ہیں ان کے نیچے ہم لکیر لگائیں گے، اور خداوند یسوع کا جہاں پر بھی حوالہ آئے گا وہاں پر آپ صلیب کا نشان بنائیں گے، اور روحانی یا آسمانی جو لفظ آئیں گے ان کے گرد آپ بادل کا نشان بنائیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ابھی ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کرنا ہے، کلیدی الفاظ پر نشان لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم سوالات سے آغاز کریں گے۔ تو یقیناً آپ نے نشان لگا لیے ہوں گے۔ چلیے آئیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آپ نے جب 42ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت کا مطالعہ کیا تو وہاں پر آپ نے قیامت یافتہ جسم کے متعلق کیا سیکھا؟ جب آپ ان آیات میں سے ہو کر گزرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے ایک مقابلہ نظر آتا ہے زمینی جسم کا اور قیامت کے بعد جی اٹھنے والے جسم کا۔ اور جب ہم 42ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک کیریکٹر بتایا گیا ہے، ایک خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ جسم جو کہ زمین پر تھا اس کی کیا حالت تھی، اور جب وہی جسم جو ہے وہ قیامت کے بعد جی اٹھے گا اور پھر اس کو وہ بدن ملے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جسم جو کہ فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے وہ بقا کی حالت میں جی اٹھے گا،
یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جسم جو زمینی ہے وہ فانی ہے، جبکہ وہ جسم جو کہ آسمانی ہے، جو ہمیں نیا عطا کیا جائے گا ہمارے جی اٹھنے کے بعد، وہ لا فانی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور وہ ابدی بدن ہوگا۔ اور جب ہم اگلی آیت یعنی 43ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بدن جو ہے، یہ جو کہ جسم کا بدن ہے، وہ بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے لیکن جلال کی حالت میں اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی وہ جب جی اٹھے گا تو وہ جلال کی حالت میں اٹھے گا۔ یعنی ہمارا یہ جسم جو ہے، یہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک بیمار، دکھی، بوسیدگی، اور ایک وقت آتا ہے بڑھاپا، جھریاں اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں اور نقص لے کر جو ہے وہ اس زمین میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ بدن جو ہمیں دیا جائے گا جو کہ جلالی بدن ہوگا، وہ ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا اور پرفیکٹ ہوگا، جس میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی نقص ہوگا، بلکہ وہ ایک مکمل اور خوبصورت بدن ہوگا۔ آج ہم بہت ساری کریمیں اور بہت ساری کاسمیٹکس کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بہت ہی خوبصورت بدن رکھنے والے ہوں گے۔ اور مزید اسی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ بدن کمزور بدن ہے، جبکہ وہ بدن جو ہمیں دیا جائے گا وہ قوت سے بھرپور بدن ہوگا۔ یہ بدن جو کہ کمزور بدن ہے، یہ بدن انسانی قوانین اور کائنات اور سائنسی قوانین اور اصول کے تابع ہے، لیکن وہ بدن جو قوت سے بھرپور بدن ہوگا، اس پر کائنات کے اصول بھی اور سائنسی قوانین اور اصول بھی کام نہیں کریں گے۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس بھی اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ تو ہے نا زبردست بات؟ وہ جو سائنس جانتے ہیں، فزکس جانتے ہیں، وہ یقیناً اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ایک مزید فرق جو ہمیں اس بدن میں اور اس بدن میں نظر آتا ہے وہ 44ویں آیت میں ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ نفسانی بدن ہے، جبکہ وہ بدن جو ہے وہ روحانی بدن ہوگا۔ یہ بدن نفسانی بدن ہے جو کہ ہر وقت دنیاوی خواہشات اور دنیاوی کاموں میں الجھا رہتا ہے، لیکن یہ روحانی بدن وہ بدن ہوگا جو ہر وقت خدا کے ساتھ ایک گہرے تعلق میں، محبت میں اور رشتے میں جڑا رہنے کی خواہش رکھے گا اور اسی میں قائم رہے گا۔ تو دیکھیے کتنا خوبصورت بدن ہے جو ہمیں خداوند عطا کرنے کو ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہیں پر محنت کرنی ہے، یہیں پر کام کرنا ہے اور اپنے رب کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جب ہم 45ویں آیت سے 49ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دو اشخاص کا ذکر ملتا ہے، یعنی دو آدم، یعنی دو انسان۔ پہلا آدم جس کے ذریعے سے زندگی نے جنم لیا، لیکن پھر وہی زندگی موت کا نشانہ بنی، اور وہ آخری آدم یعنی خداوند یسوع المسیح جو ہم سب کے لیے نئی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی لانے والے بن گئے۔ اور یہی بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ وہ آدم جو کہ زمین پر تھا وہ زندہ تھا، نفسانی تھا، خاکی تھا اور خاکی صورت پر بنایا گیا تھا، لیکن وہ آدم جو کہ آدم ثانی ہیں، جو کہ آخری آدم ہیں، وہ زندگی بخشنے والے ہیں، وہ روح بنے، وہ روحانی تھے، روحانی صورت پر پیدا ہوئے، اور اب جب ہم ان کے نام کے وسیلہ سے زندہ کیے جائیں گے تو ہم بھی اسی کردار اور صفات کے مالک ہوں گے۔ کیا آپ بھی وہی کردار اور صفات چاہتے ہیں؟ یقیناً ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ اس روحانی بدن کو انجوائے کر سکیں۔ تو پھر اس دنیا میں اپنی دوڑ کو اور اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں اور ہمت نہ ہاریں۔ جب ہم دوسرا آدمی یعنی خداوند یسوع مسیح کی صورت کی بات کرتے ہیں جو کہ آسمانی ہے، اور تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آسمانی جسم کیسا تھا؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہیں؟ تو آئیے خداوند یسوع مسیح کے قیامت یافتہ جسم کے بارے میں مزید سیکھتے ہیں، اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا بدن جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ
नया जिस्म जो आपको मिलेगा वो कैसा होगा। तो आइए हम देखते हैं मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद का अंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। और यहाँ पर हम मार्क करेंगे उन तमाम हवालों को जो आदमियों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और उनके ज़मायर को, जैसे उन्हों, इन, वो वगैरह। उसके नीचे हम लकीर का निशान बनाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के क़यामत याफ्ता जिस्म के मुतालिक जो भी हवाला होगा उसके गिर्द हम दायरा बनाएंगे। तो फिर निशान लगाइए और सवालात का आगाज़ करते हैं। तो इन आयात को पढ़ते हुए आपने खुदावंद यीशु मसीह के क़यामत याफ्ता जिस्म के बारे में क्या सीखा, उनका जिस्म कैसा था और उन्होंने क्या क्या किया। जब आप गौर से इन सारी आयात का मुताला करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो जिस्म ऐसा था जो कि पहचाना जा सकता था, यानी शागिर्दों ने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना और वो जो हैं वो बिल्कुल एक बदन की मानद नज़र आ रहे थे। उन्होंने उनको अपने हाथ और अपने पाँव दिखाए, यानी वो बदन जो है वो अज़ा रखता था। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उन्होंने उनके साथ खाना भी खाया। मज़ीद हमने ये देखा कि वो बदन जो है वो दरवाज़े में से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से गुज़रता हुआ उन तक पहुंच गया। तो अगर ये खसूसियात खुदावंद के क़यामत याफ्ता जिस्म के अंदर थी तो यकीनन हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारे बदन भी जब हमें दिए जाएंगे तो वो भी इन्हीं तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के हामिल होंगे। और है ना दिलचस्प बात कि हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे, एक दूसरे से बात कर सकेंगे और हम खा पी भी सकेंगे और जो है एक आम इंसान की तरह से ज़िंदगी भी गुजारने वाले होंगे। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि एक मसीही ईमानदार होते हुए मौत और ज़िंदगी के मुतालिक हमारा रुझान कैसा होना चाहिए, कलाम इस बारे में हमें क्या बताता है। तो हम देखते हैं फिलिपियों का ख़त जो कि पौलुस रसूल ने लिखा जबकि वो रोमी कैद खाना में थे, और उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 24 आयत तक। और यहाँ पर हम जिन अल्फाज को मार्क करेंगे वो हैं मैं, मेरा, जो कि ज़मायर हैं पौलुस रसूल के नाम के लिए, वहाँ पर आप लकीर लगाएंगे। और मरना या कूच कर जाना जो है उन अल्फाज पर जो है वो आप कतबा का निशान बनाएंगे। तो आइए मार्क कीजिए और फिर सवालों की जाने बढ़ते हैं। पौलुस रसूल के हर जिक्र पर निशान लगाने से आपने क्या सीखा। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में नज़र आते हैं, यानी हमें नज़र आता है कि वो ज़िंदगी की ख्वाहिश भी रख रहे हैं और मौत की ख्वाहिश भी रख रहे हैं, लेकिन वो मौत को जो है वो अपने लिए एक नफ़ा समझते हैं, एक फ़ायदा समझ रहे हैं बनिस्बत ज़िंदा रहने के। क्या हमारा भी यही एटीट्यूड है? हम ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करते हैं या अपनी जो है वो इस ज़िंदगी को अगर कुर्बान करना पड़े तो उस पर जो है वो फोकस करते हैं? सोचिएगा। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो हैं वो एक उलझन का शिकार थे, वो दोनों तरफ फंसे हुए थे। वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे? हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल की जो दरीना ख्वाहिश है वो यही है कि वो इस ज़मीन को छोड़कर जो है वो चले जाएं और आसमान पर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि वो चाहते हैं और वो ये जानते हैं कि यही उनकी ज़िंदगी का हासिल है और यही जो है वो टारगेट भी है, ना सिर्फ उनकी बल्कि हमारी ज़िंदगियों का भी। और वो उस आसूदगी को और उस इत्मीनान को हासिल कर सकें जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। लेकिन उसके बावजूद वो ज़मीन पर भी रहना चाहते हैं, और उसकी वजह क्या है कि ज़मीन पर रहते हुए वो उस काम को, उस खुशखबरी को, उस मैसेज को जो कि खुदावंद ने उनके ज़िम्मे लगाया था उसको दूसरों तक पहुंचा सकें, ज़िंदगियों को खुदावंद के करीब ला सकें और खुदावंद पर वो ईमान रख कर उसी ज़िंदगी को जो कि वो हासिल करने वाले थे उसको वो भी हासिल कर सकें। यानी वो इस ज़मीन पर इसलिए रहना चाहते थे ताकि मेहनत करें और मेहनत करके मज़ीद फल ला सकें। और ये है मसीह के हकीकी शागिर्द की ज़िम्मेदारी। मैं और आप, हम सब जब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम सब उनके हकीकी शागिर्द हैं। और हकीकी शागिर्द की हमेशा ज़मीन पर रहते हुए यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फल लाए। तो फिर ये कितना अहम है
کہ وہ ہر طرح کی تکلیف، مصیبت، پریشانیاں، ایون کہ جان دینے تک وہ محنت کر رہے ہیں. اس وقت وہ قید خانہ میں ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوشخبری کو پھیلانے سے باز نہیں آ رہے. ایک مسیحی ہوتے ہوئے میری اور آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں. وہ مقصد جو خداوند یسوع مسیح جانے سے پہلے ہم سب کو دے کر گئے کہ ہمیں خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانا ہے، خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی پھل پیدا کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور خداوند مجھے اور آپ کو مسلسل یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں تاکہ ابدی زندگی اور اس کی تمام خوشیوں اور آسودگی کو حاصل کر سکیں. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. کیا میں اور آپ موت کو اپنا نفع سمجھتے ہیں یا زندگی کو؟ یہ میرے اور آپ کے لیے آج سوچنے کا مقام ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ موت کے بعد بچھڑ جانے کے باوجود آپ کا کوئی عزیز کہیں موجود ہے. اگر وہ ایک ایماندار تھا تو موت اس کے لیے دائمی نہیں ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے. وہ بنا جسم، بنا کپڑوں کی کوئی نامعلوم روح نہیں ہے جسے پہچاننا مشکل ہے، بلکہ وہی شخص ہے جو ایک انسانی بدن رکھتا تھا. اور اگر آپ سچے ایماندار ہیں تو آپ ایک دن اس سے ضرور ملیں گے. تو آپ کے عزیز سے آپ کی جدائی محض وقتی ہے. وہ دن جلد آنے والا ہے جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن لے گا اور موت فتح کا لقمہ بن جائے گی. آپ اپنے مرحوم عزیز سے دوبارہ مل پائیں گے. آپ اپنے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ پائیں گے. کیا یہ جاننے کے بعد آپ یسوع مسیح کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے کے مشتاق نہیں ہوں گے تاکہ وہ بھی ایمان لائیں اور ہماری طرح خداوند یسوع مسیح میں زندگی پائیں؟ اگر انجیل پر ایمان موت کے بعد زندگی کا ضامن ہے تو ایسی زندگی سے اور اس پیغام سے ہم کیوں شرمائیں اور ہم اسے دوسروں تک پہنچانے میں کیوں ہچکچائیں؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دی ہے، اور ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سوچنے کی گھڑی ہے. اگلے ہفتے ہم ان لوگوں کی قیامت کے بارے میں سیکھیں گے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، اور جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.